प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के होम क्लासेस में आपका स्वागत। खैर मकदम इस्तकबाल। मैं हूं आपका मुदर्रिस अनवर। आज के इस लेसन में प्यारे बच्चों हम उर्दू सीखने की कुछ बात करेंगे। आप टाइटल देख रहे होंगे कि आइए उर्दू सीखें। हम ज़बान सीखने के जिस पहलू की आज अपने इस लेसन में बात करेंगे उसका ताल्लुक़ हमारे उर्दू का जो राइटिंग स्किल है, जी हाँ बच्चों, लिखने की जो हमारी सलाहियत है उस पे हमारी गुफ्तगू रहेगी कि किस तरीके से हमारी जो तहरीर है उसको हम सुधार सकते हैं, क्या करें ताकि हम सही इमला लिख सकें। तो गोया कि हमारी आज की गुफ्तगू यही रहेगी कि उर्दू कैसे लिखें। ये सारी गुफ्तगू आज आपके साथ हम इस वीडियो में करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उर्दू का स्क्रिप्ट है उसको हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले उर्दू हरूफ तहज्जी की अगर बात की जाए तो आप बच्चे छठी जमात में हैं, उर्दू के हरूफ तहज्जी की तरतीब से वाकिफ़ हैं। ये जो इसकी रिवायती तरतीब है अलिफ से लेकर याए मजहूल तक जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हम सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ अलिफ से शुरू होकर यहाँ ये तक माना जाता है कि उर्दू का हरफ तहज्जी मुकम्मल होता है। लेकिन बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा जानने की बात यह है कि इन आवाज़ों या इन शक्लों के अलावा हमारे पास हक्कारी आवाज़ें जिन्हें हम आम तौर पे बेह की बनी बे, बेह की बनी फे कहते हैं, वो भी हैं। इन सारी शक्लों को लिखते कैसे हैं आज ये हम बात करेंगे, क्योंकि जब उर्दू बाकी जो रसूम ख़ुतूत हैं यानी कि जितनी भी बाकी स्क्रिप्ट्स या लिपियां हैं उनसे इसलिए अलग है कि इसमें हरूफ जोड़ते वक्त इनकी शक्लें तब्दील होती हैं और इसमें अक्सर इमला के दौरान हमारी गलती होती है, हम शोशे सही नहीं बना पाते और लफ्ज़ में हर्फ की शक्ल तब्दील कैसी होती है, शुरू में कैसी है, दरमियान में कैसी आएगी या आखिर में कैसी है, ये सारी बात आज हम यहाँ करेंगे ताकि जब हम लिखें तो हमारे लिखने में इमला की गलतियाँ ना हों। तो एक बात आप सबसे पहले बच्चों नोट कर लीजिएगा जो बड़ी अहम है, वो ये है कि उर्दू के जितने भी हरूफ हैं इनको लिखने के लिए हमें 3 तरह की लकीरें यानी कि खड़ी लकीर, मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है खड़ी लकीर, पड़ी लकीर, तिरछी लकीर, यानी कि खड़ी, पड़ी, तिरछी लकीरें हो गई ये 3 तरह की। उसके अलावा दायरों की जो ज़रूरत है वो, और नीम दायरे यानी कि सर्कल्स और सेमी सर्कल्स। अगर आप में से कोई बच्चा खड़ी लकीरें, पड़ी लकीरें, सर्कल्स और सेमी सर्कल्स को बनाना पहले सीख ढंग से खूबसूरती से सीख जाता है तो वो अच्छा लिख सकेगा, क्योंकि जितने भी हरूफ हैं ये खड़ी लकीरें, पड़ी लकीरें, तिरछी लकीरें 3 तरह की और 2 तरह के दायरों की शक्ल अगर वो बना ले तो इन्हीं से मिलकर ये तश्कील पाते हैं या बनते हैं। इन शक्लों को माकबल यानी कि प्रोटो शक्लें, प्रोटो फॉर्म्स कहा जाता है, यानी कि ये इब्तदाई शक्लें हैं, उनकी लिखने से पहले की शक्लें हैं। अब प्रोटो शक्लें हम देखते हैं। खड़ी लकीर क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जैसे 1 होता है हमारा ये अंग्रेज़ी का, तो ये खड़ी लकीर है जिसे हम सीख सकते हैं। फिर इसके अलावा पड़ी हुई लकीर यानी कि ये जो लकीर की शक्ल है ये, या फिर ये जो है आप यहाँ देख रहे होंगे तिरछी लकीर की हम बात कर रहे हैं, तो तिरछी लकीर के अलावा ये दायरा आ गया यानी कि जिसको हम सर्कल कहते हैं, दायरा, फिर नीम दायरा और नीम दायरे दामुन्नमा या साइड वाले। अब इनसे हमें शक्लें कौन कौन सी मिलती हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। जैसे खड़ी लकीर से आप देख रहे होंगे यहाँ, ये देखिए अलिफ और मीम जैसी शक्लें हैं खड़ी लकीर की मदद से बन सकती हैं। अब पड़ी हुई लकीर से कौन सी शक्लें बनती हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये बे वाला जो पूरा ख़ानदान है, बे, पे, ते, टे, से और फे भी इसमें, तो ये पड़ी लकीर की मदद से लिखी जाती हैं। फिर तिरछी लकीर वाली जो शक्लें हैं वो यहाँ आप देख रहे होंगे जहाँ मैंने सुर्ख निशान लगाया अभी, ये रे, अड़े, जे, ये वाव वगैरह ये शक्लें इससे बनती हैं। फिर उसके अलावा जो दायरा है अगर आप बनाना सीख जाएं तो
آگے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، جو نشانات میں نے ابھی لگائے، انڈر لائن بھی کر رہا ہوں، یہ جیم، چے، ہے، خے، عین، غین، یہ سارے کے سارے حروف آپ اگر دائرہ بنانا سیکھ گئے، یعنی کہ یہ سرکل، تو آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نیم دائرہ، یہ دیکھ لیجئے، نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یہ پورا سرکل نہیں ہے، سیمی سرکل ہے، آدھا دائرہ ہے، اس سے یہ شکلیں آپ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اگر آدھا ہی دائرہ ہے لیکن دامن نما جو نیچے سے ہے، یہ جو میں نے جسے ابھی ہائی لائٹ کیا، اور اس سے یہ حروف سارے جن کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ اس کی مدد سے لکھے جا سکتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم کھڑی لکیر، پڑی لکیر، ترچھی لکیر وغیرہ سیکھ جاتے ہیں تو ہم ان حروف کو لکھنا سیکھ جائیں گے۔ تو یہ حروف تو آپ چھٹی تک سیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے اگر ہم ان لکیروں کی مشق کرتے ہیں تو زیادہ آسانی رہے گی۔ یا ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بے گروپ کے حروف جتنے بھی ہیں، یعنی کہ بے، پے، تے، ٹے، سین کی شکل پڑی لکیر ہے، اس کی مدد سے 3 مرحلوں میں بے گروپ کے حروف جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ وہ 3 مرحلے اس کے کون سے ہیں وہ ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو واضح ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے پروٹوٹائپس جو ہیں شکلیں، پہلا مرحلہ جو پڑی ہوئی لکیر کا ہے، یعنی کہ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میں سرخ نشان لگا رہا ہوں، یہ جو سیدھی لکیر ہے، پڑی لکیر، پہلا مرحلہ جو فرسٹ سٹیپ ہے اس کا، وہ یہ آتا ہے کہ لکھتے سمے جیسے یہ میں نشان لگا رہا ہوں کہ یہ سیدھی ایک لکیر کھینچنی ہے آپ نے۔ پہلا مرحلہ جب آ گیا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، اس لکیر کے سائیڈز پہ سے دائیں طرف بھی یہاں اور بائیں طرف بھی، یہاں سے بھی کھڑا کرنا ہے، یہاں سے بھی تھوڑا اس کو اوپر بڑھانا ہے۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو دیکھ لیجئے گا آپ کہ بے جیسی شکل بننا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا مرحلہ جو آ جاتا ہے، تھرڈ سٹیج جو آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے اس کے نیچے یا اوپر نقطے لگانے کی۔ آپ دیکھ لیں جیسے بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3، تے کے اوپر 2، ٹے کے اوپر توئے جیسا نشان، شے کے اوپر 3 نقطے، فے کے اوپر 1 نقطہ۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ حروف ہم بنا سکتے ہیں پڑی ہوئی لکیر کی مدد سے۔ اب یہاں بے گروپ کی بات ہوئی، اب جو گروپ ہے رے والا، اس کی بات کریں تو حروف کی جو پروٹو شکلیں ہیں، ترچھی لکیر ہے، اس کو بھی ہم 3 مرحلوں میں یعنی کہ 3 سٹیپس میں کرتے ہیں۔ رے گروپ کے حروف اور واؤ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ پا سکتی ہے۔ اس میں بھی ہمیں 3 سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں۔ کون کون سے ہیں دیکھیے گا ذرا۔ یہ ترچھی لکیر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ میں اب ایک ترچھی لکیر یہاں آپ کو بنا کے اسے دکھاتا ہوں خود۔ یہ ایسی والی جو لکیر ہے، یہ جب ہم بنانا سیکھ جائیں تو اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسی طرح کی فرسٹ سٹیج یہ ترچھی لکیر ایسے آپ نے بنانی ہے۔ جب یہ پہلی لکیر بنا لی تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ پہلے میں ہم نے یہ ترچھی لکیر بنائی تھی، اب کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ لکیر جوڑ کے ایڈ کرنی ہے۔ میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں، یہ ترچھی لکیر اور اس کے ساتھ جیسے یہ لکیر جوڑیں گے تو ہمارا دوسرا مرحلہ بن جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ پھر وہی آتا ہے علامات کا، اس پہ نقطے یا توئے جیسی جو علامت ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلیں گے، اس میں نوٹ کریں، اب بے گروپ ہو گیا، رے گروپ ہو گیا، اب جو جیم والا گروپ ہے اس میں کیا چیز ہے کہ اس کی جو پروٹو شکل ہے، ابتدائی صورت ہے، وہ کیسی ہے، وہ دائرہ ہے، یعنی کہ سرکل ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، یہاں بھی 3 مرحلوں میں جیم گروپ اور عین گروپ کے حروف کی تشکیل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ حروف لکھے جا سکتے ہیں 3 مرحلوں میں۔ کس طریقے سے ذرا دیکھیے گا، یہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس میں فرسٹ سٹیپ، اس میں ہمیں دائرہ بنانا چاہیے۔ میں ذرا یہاں درمیان میں ایک گول دائرہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دائرہ ہوتا ہی گول ہے، یعنی کہ دائرہ خود اس کا مطلب ہے اگر دائرہ کہا جائے تو گول ہی چیز ہے، دائرہ چکور یا تکون ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دائرہ بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں پورا دائرہ نہیں بنانا ہے، دائرے کو تھوڑا سا کھلا رہنے دینا ہے ہم نے دائرہ بناتے وقت، یعنی کہ ایسے، اور پھر اس کے اوپر ایک سیدھی لکیر ایسے نکالنی ہے۔ یہ ابتدائی پروٹوٹائپ
شکلیں جو ہیں اس کی بنیں گی۔ اس میں عین بھی ہے، ہے بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں، اور یہاں علامتوں کے ذریعے جو تیر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل بنانے کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ پھر وہی آ جاتا ہے جب ہم اس میں نقطے لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ دائرے کی مدد سے ہم جیم والا جو گروپ ہے اور عین فیملی ہے، یہ حروف لکھنا سکھا سکتے ہیں بچوں کو بھی، اور جو اپنے ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جو یہ نیم دائرہ ہے، سیمی سرکل، اس طریقے والا، اس سے کیسے حروف بنتے ہیں؟ اس کا پہلا مرحلہ دیکھیے کہ پہلے مرحلے میں ایسے ہی ایک نیم دائرہ آپ نے بنانا ہے۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ ہے اس میں سے اس طریقے سے، اور تیسرے مرحلے میں اس پہ جہاں کہیں نقطے کی یا علامت کسی کی ضرورت ہے تو وہ ہم نے لگانی ہے۔ تو اس طریقے سے دال فیملی کے حروف جو ہیں، جو نیم دائرہ ہے اس طرح والا، اس کی مدد سے ہم یہ لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب پروٹو شکلیں جو نیم دائرہ ہے دامن نما، پہلے ہم نے سائیڈ والا دیکھا، یعنی کہ جو باٹم سے ہوگا، یہاں میں بنا کے دکھاتا ہوں، یہ بلکہ بنا ہوا ہے، لکھتے سمے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آدھا دائرہ ہے، اس میں پہلا مرحلہ ایسا ہی بنانا ہے جیسے یہ اوپر بنا، اور تیروں کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے دائیں سے بناتے ہوئے اس طرف لے کے جانا ہے۔ یہ جب آپ نے بنا لیا، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے، سیکنڈ سٹیپ، یہ آتا ہے کہ یہ دائرہ تو آپ کے پاس بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایسے شوشے جوڑے تو یہ سین بن گیا، اس کے اوپر نقطے اگر آپ لگائیں گے تو وہ شین بن جائے گا۔ تو دوسرے مرحلے کے بعد تیسرے مرحلے میں آ کے نیم دائرہ بنا کے اس کے ساتھ علامتیں بنا کے اس پہ نقطے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے حروف تہجی کو لکھنے کی جو مشق ہے اس کے لیے۔ اب توئے اور زوئے میں جو ہیں، اس میں نیم دائرہ اور کھڑی لکیر دو چیزیں ملتی ہیں تو یہ شکلیں ہم لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ یہاں دیکھیے کہ اگر آپ ایسے ایک نیم دائرہ بنایا آپ نے اور اوپر سے ایک کھڑی لکیر لگائی، یہ دیکھ لیجئے آپ کے توئے جیسی شکل یہاں موجود ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک نیم دائرہ اور اس کے ساتھ کھڑی لکیر جوڑنی ہے۔ دوسرا مرحلے میں اس لکیر کو تھوڑا سا اگر آپ آگے کرتے ہیں تو توئے بنتا ہے آپ کے پاس۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا تھا ہمارا۔ اب تیسرے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ اس پہ نقاط لگانا، یعنی کہ نقطے لگانے والا کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب کیف اور گاف کو لکھنے کا مسئلہ ہے، تو اس کی جو پروٹو شکلیں ہیں، اس میں تینوں طرح کی لکیریں، کھڑی، پڑی اور ترچھی لکیروں کا امتزاج ہے۔ امتزاج کہتے ہیں ان کو، مکس کرنا، ملی ہوئی ہیں یہ، اس کے ساتھ یہ بنتا ہے۔ تو تینوں مرحلوں میں کیف اور گاف کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ کھڑی لکیر، پڑی لکیر اور اس کے اوپر ترچھی لکیر لگاتے ہیں، تو یہ دیکھیے کیف بن گیا ہے۔ اس کو آپ یہاں سے جوڑ سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو پھر سے ہی کر کے دکھاتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں آپ نے ایک کھڑی لکیر، ترچھی لکیر پڑی اور ایک ترچھی لکیر لگائی، اور جو دوسرے مرحلے میں اس کے ساتھ یہاں سے اوپر آپ نے کیا تو یہ آپ کی کیف کی علامت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب گاف بناتے ہوئے آپ دو ترچھی لکیریں جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو گاف کی شکل بنتی ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، صرف ان تین طرح کی لکیریں سیکھنے کے بعد ہم ان حروف کو بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بات ایک نوٹ کرنے کی ہے کہ جو ہمارے حروف ہیں، جب ہم آگے جوڑوں کی بات کرنے والے شروع ہیں، کہ یہ جو حروف یہاں باکس میں بنے ہوئے ہیں، جن کو میں نے گول نشان لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے، سرخ نشان، الف، رے، ڑے، زے، یہ اور واو، اپنے آگے والے حروف سے ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ یعنی کہ جب ان کو ملا کے لکھنا ہوتا ہے نا، تو ان کے جو
آگے حرف آتا ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ملتے. اگر پیچھے کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ مل جائیں گے کبھی، لیکن آگے والے حرف کے ساتھ نہیں ملتے. یعنی کہ ان کے آگے اگر کوئی حرف کا جوڑ بن رہا ہے تو ان کی شکل، یہ جو میں نے دائرے میں کر رہا ہوں، یہ پورے کی پوری شکل ایسی ہی رہتی ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ تھا، جیسے ہم اردو لکھتے ہیں نا، الف ر دال اور واو. یہ جو خاندان ہے، الف بھی، رے کا پورا خاندان، دال کا خاندان اور واو کا خاندان، یہ وہ حروف ہیں جو اپنے آگے والے حروف سے ملا کر نہیں لکھے جاتے. الف رے، یہ دیکھ لیجئے ان کی شکلیں کیا ہیں، آخر میں ان کی شکل کیسی رہتی ہے. یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو اپنی پوری شکل کو مختلف مرحلوں پر شروع میں چاہے ہو، درمیان میں یا آخر میں مکمل رکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، کیف اور گاف کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا یہاں یہ پوری شکل ہے کیف کی، ٹھیک ہے، اور یہ پوری شکل ہے گاف کی. لیکن جب ہم ان کو لکھتے ہیں، شروع میں کسی لفظ کی ابتدا میں جب کیف آئے گا، جوڑ کے جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی یہ شکل ہوگی یا یہ شکل ہوگی. نیچے ان کی مثالیں بھی ہیں، جیسے یہ آگے آپ کا کب، یہ کان. تو آپ دیکھ لیجئے اگر یہ شکل بنانا آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ اس کو لکھنا سیکھ جائیں گے. درمیان میں جب کسی لفظ کے اگر ہوگا تو اس کی شکل یہ ہوگی، اور آخر میں کیف اور گاف بھی مکمل آتے ہیں، پورے کے پورے جو ان کی پوری شکل ہے اسی شکل میں یہ آتے ہیں. اس کی مثالیں یہاں یہ لکھی ہوئی ہیں، کب، کس، کو، کے، گرم، گی. یعنی کہ لفظ اگر ان سے شروع ہو رہا ہے تو ان کی شکل یہ ہوگی یا یہ ہوگی. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور آخر میں جب آئیں گے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ کیف اور گاف آتے ہیں. جب آخر میں کسی لفظ کے یہ جڑتے ہیں حروف تو اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتے. اب نوٹ کر لینے کی بات یہاں یہ ہے، کیف اور گاف کے بعد جب الف یا لام آتا ہے نا تو ان کی ترکیبی شکل یہ ہو جاتی ہے، اور گاف کی یہ. مثلا کام، گام، کل، گل وغیرہ، ان کی ترکیبی شکل جو ہے دوسری صورت میں وہ یہ رہتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہائے مختفی یا گول ہے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. جب کسی لفظ کے شروع میں یہ حرف آتا ہے تو اس کی یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، مثالیں بھی میں نے لکھی ہیں، ہری، ہار، ہم. درمیان میں اگر ہو، جیسے کہاں لکھ رہے ہیں تو یہاں یہ حرف کے بیچ میں ہے تو اس کی کیا شکل ہے، اور اگر آخر میں آتا ہے تو اس کی یہ شکل ہو جاتی ہے لکھتے وقت. اصل شکل اس کی یہ ہے، لیکن جب ہم لکھیں گے لفظ کے شروع میں آئے گا تو ایسے، درمیان میں آئے گا تو ایسے، اور آخر میں آئے گا تو ایسے ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو بچوں یہ بات سمجھ آئے گی. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی محفوظ رکھتے ہیں پورے کا پورا، یا آپ اس پورے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو آگے والی بات ہے، ہے اور ہے کی آوازیں مماثل ہیں، یعنی کہ ایک جیسی ہیں، لیکن یہ 2 حروف ہیں، 2 آوازیں نہیں. یعنی کہ حرف 2 ہیں، سپیلنگ میں، املا میں یہ 2 الگ حروف آئیں گے، لیکن آواز کے روپ میں یہ ایک جیسی ہی آواز دیں گے. پرننسیشن ان کی ایک جیسی ہوگی، تلفظ ایک جیسا ہوگا، لیکن صرف لکھتے وقت ان کی شکل تبدیل ہوگی. اسی طرح بے کی جو ابتدائی شکل ہے، پے کی، تے کی، یہ یہاں آپ کی اسکرین پہ دی گئی ہے کہ جب لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو اس طرح کی شکل ہے. سب کی، نون کی کیا ہے، یہ کی کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب حرف کے درمیان میں آتے ہیں تو یہ ساری شکل ان کی ہو جاتی ہے، اور جب یہ حرف کے آخر میں آتے ہیں تو یہ پورے کے پورے رہتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. کیف اور گاف بھی حرف کے آخر میں پورے رہتے تھے. تو یہ ان کے تینوں مرحلے ہیں، یہ جب لفظ کے شروع میں ہوں گے، یہ جب لفظ کے درمیان میں، اور لفظ کے آخر میں. تو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حمزہ اور نون گنا کو حرف نہیں مانا جاتا بلکہ یہ علامت ہے، صرف سمبلز ہیں. اس سلسلے میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ان کی جو شکلیں ہیں ترکیب لکھتے وقت بے گروپ کی ترکیبی شکلوں کے مماثل ہیں، ان سے ملتی ہیں. مثلا برا، دائرہ، یہ دیکھیے حمزہ یہاں آیا ہے،
یا بھنورا واپس نمائش، بانس میں نون گنا ہے یہ، تو یہ ساری شکلیں بے گروپ کی شکلوں سے مماثل بن جاتی ہیں۔ جیم چے ہے خے یہ جو حروف ہیں، اگر ہم ان کی شکلوں کی بات کریں، ابتدا میں ان کی شکل کیسی ہے جیم کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چے کی کیسی ہے، ہے کی شروع میں اگر آئیں گے تو ان کی شکل ایسی ہو جاتی ہے، اور اگر درمیان میں آئیں گے تو یہ جو پوری لکیر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جب درمیان میں لکھے جائیں گے یہ حروف تو ان کی شکل ایسی ہی ہے، اور جب آخر میں آئیں گے تو آخر میں یہ بھی مکمل اپنی شکل لے کے آتے ہیں، تبدیل نہیں کرتے۔ فے کی اگر آپ دیکھ لیں گے، یہ شروع کی شکل ہے، یہ درمیان میں جب آتا ہے کسی لفظ کے، اور یہ آخر میں۔ اسی طرح کاف کی مثال ہے آپ کے پاس نون گنا کی ہے، یا معاف کیجیے گا لام کی، اور میم کی یہ شکلیں ہیں۔ لفظ کوئی شروع ہوگا تو ایسی شکل میں ہوگا، جب درمیان میں آئے گا ایسے، اور آخر میں یہ مکمل لکھا جائے گا۔ تو اس کو بھی آپ اسکرین شاٹ کی صورت میں یا ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دال، ڈال اور زے کی اگر ہم بات کریں تو جب یہ حرف کے میں نے کہا نا کہ آخر میں اگر آئیں گے تو اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ دال، ڈال اور زال، ان کی شکل ایسی نہ رہ کر کیسی ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں، ایسی رے جیسی ہو جاتی ہے، اور ڈال کی اڑے جیسی اور زال کی زے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب حرف کے آخر میں یہ حروف جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں الف، رے، واؤ کی طرح دال، ڈال، زال بھی اپنے آگے والے حروف سے ملا کر نہیں لکھے جاتے، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ زال اور زے کی طرح ہی ایک طرح آوازیں ہوتی ہیں، ضاد اور زوئی کی بھی، لیکن لکھتے وقت ہمیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آواز ایک جیسی ہے تو زوئی والا لفظ ہم زال سے یا زال والا زے سے لکھ دیں، وہ غلط ہوگا۔ پھر عین کی آواز الفی کی طرح ہوتی ہے، لیکن جہاں عین آتا ہے املے میں ہمیں وہاں عین ہی لکھنا ہے، الف سے کام نہیں چلے گا۔ اس طرح یہ کی آواز اور زال کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور زے جو ہے بہت کم لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں ہمیں اس کی جو اصل شکل ہے اسی کو استعمال کرنا ہوگا، تبدیل نہیں کر سکتے۔ عین غین اپنی شکلیں کیسی تبدیل کرتے ہیں یہ دیکھ لیجیے گا۔ عین غین میں خصوصیت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں جب عین کسی لفظ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، اور غین کی بھی۔ درمیان میں جب آتا ہے، جیسے یہ نیچے مثال بھی ہے، بعد اگر آپ نے لکھنا ہے، غین کی مثال ہے چغتائی لکھنا ہے، تو یہ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں دونوں۔ لیکن جب آخر میں جاتے ہیں نا تو ان کی شکل ہے جیسی بن جاتی ہے، جب ان کو آخر میں جب ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آپ نے نوٹ کر لی ہوگی یہ بات کہ عین اور غین کی درمیانی اور آخری جو شکلیں ہیں نا وہ الگ ہیں۔ آخر میں جب یہ آتے ہیں عین اور غین اور ہے جیسے ہو جاتے ہیں، تو تمام حروف جب جوڑ میں آتے ہیں تو اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب کچھ تھوڑی سی بات ہائے مخلوط کی ہم کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہمارے حروف ہیں بھے، پھے، تو ان کو لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہائے مخلوط کو دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، ایسی اس کی شکل ہوتی ہے آنکھ جیسی، تو اس لیے اس کو دو چشمی کے دو آنکھیں ملی ہوئی ہیں۔ اس کا شمار بہت سارے لوگ جو ہیں نا ہمارے ماہرین حروف تہجی میں نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح ہندی میں کہتے ہیں نا سنیکت وینجن، یعنی کہ یہ بلینڈ ہے، سنگل نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، بلکہ مرکب حرف ہے، مسمتا ہے، تو اس لیے ان کو اس میں شمار نہیں کرتے کہ یہ انڈیویجول نہیں ہے، لیکن ساؤنڈ ان کی آواز اپنی انڈیویجول ہی ہوتی ہے۔ تو بچوں اس پورے لکھنے کے سلسلے کی جو بات میں نے کی، تو اس سے میں نے جن کتابوں سے مدد لی، خلیل بیگ صاحب کی تھی اردو سیکھیں والی، اردو کیسے لکھیں ہیں، رشید حسن خان صاحب کی اس کتاب سے مدد لی، اور رشید حسن خان صاحب کی ایک کتاب ہے عبارت کیسے لکھیں۔ آپ بچے اگر ان کتابوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیں تو بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سیشن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے ڈھنگ سے اس سیشن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ تمام بچوں کا بہت شکریہ۔